अस्सलाम वालेकुम अहबाब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुतुब के तारुफ पर मुश्तमिल यूट्यूब चैनल किताबें के साथ आपका मेज़बान हसीब अहमद महबूबी हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी हर एक वीडियो में किसी भी मौजू पर किसी एक किताब का मुकम्मल तारुफ जो है आपके सामने पेश करते हैं। लिहाजा आज भी हम अपनी एक किताब का तारुफ पेश करेंगे। अलबत्ता इससे पहले एक चीज़ की वजाहत भी ज़रूरी है कि एक तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कुछ दोस्तों ने, कुछ अहबाब ने ये पूछा कि आप जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें उसकी इतला नहीं मिलती। लिहाजा उनके लिए अर्ज़ है, वैसे तो अक्सर लोग जानते हैं लेकिन उनके लिए हम दोबारा बता दें कि यूट्यूब के अंदर ये सहूलत मौजूद है कि आप जब भी कोई चैनल सब्सक्राइब करें तो उसके सामने जो बेल का, जो घंटी का निशान मौजूद है उस पर क्लिक करें और मज़ीद कुछ ऑप्शन सामने आए तो ऑल पर क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि वो चैनल जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेगा तो आपको बज़रिया नोटिफिकेशन उसकी इतला मिल जाएगी। लिहाजा आपने अगर ये हमारा यूट्यूब चैनल किताबें सब्सक्राइब किया है लेकिन आपको नई वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन या इतला नहीं मिलती, तो फिर आप चैनल के नाम के सामने मौजूद बेल के आइकॉन को यानी घंटी के निशान को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। आइंदा हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको बज़रिया नोटिफिकेशन उसकी फ़ौरन इतला मिल जाएगी। जी तो अहबाब, अब हम बढ़ते हैं अपनी किताब के तारुफ की तरफ। किसी भी चीज़, किसी भी इलाके या शख्स के नाम की मुमासलत या एक ही नाम के मुख्तलिफ़ इलाके या मुख्तलिफ़ लोग बाज़ औक़ात कई मसाइल का भी बायस बनते हैं। बिलखसूस उनके हवाले से दस्तयाब जो भी मालूमात होती हैं वो नामों की मुमासलत के सबब आपस में गड़बड़ हो जाती हैं और आगे आने वालों के लिए कई मसाइल पैदा करती हैं। आज की हमारी जो किताब है वो भी इसी हवाले से है, जिसका उन्वान है दो लाहौर, यानी दो तारीख़ी लाहौर तहकीक के आईने में। ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ तारीख़ से है वो तो जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर ही लाहौर के नाम से दो मुख्तलिफ़ शहर आबाद हैं, मौजूद हैं, जिनमें एक तो वही मारूफ़ लाहौर तारीख़ी शहर जो कि रावी किनारे आबाद है, जबकि एक दूसरा लाहौर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वाबी की तहसील भी है। ये किताब बुनियादी तौर पर इन्हीं दो लाहौर जो हैं उनकी तारीख़ है और बिलखसूस इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं मोहतरम ज़ुबैर अहमद गुलज़ारी साहब, उन्होंने तारीख़ी शवाहिद इकट्ठे करके बहुत सी मालूमात जो मुख्तलिफ़ लिखारियों ने, मुसन्निफ़ीन ने इन दोनों लाहौरों के दरमियान गड़मड़ कर दी थी, उनको अलग अलग भी किया है और कई अहम चीज़ों की निशानदेही की है, जिससे हमें यह मालूम होता है कि कहाँ कहाँ जो तारीख़ी शहर लाहौर है उसकी मालूमात इस लाहौर के ज़िमन में दर्ज कर दी गई, या जो स्वाबी वाला लाहौर है इसकी मालूमात उस तारीख़ी शहर लाहौर के बारे में दर्ज कर दी गई। बहरहाल हम आगे चल कर इस किताब के बारे में मज़ीद तफसीलात अर्ज़ करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हो गई। और इस हवाले से ये किताब बहुत अहम है कि इन्होंने उन सब चीज़ों की ना सिर्फ निशानदेही की है बल्कि बाकायदा बताया भी है कि कहाँ कहाँ मुसन्निफ़ीन को मुगालता हुआ या गलत फहमी के सबब मालूमात जो हैं वो आपस में गड़बड़ हो गई। किताब के बारे में बात करने से पहले मैं मुख्तसरन इस किताब के मुसन्निफ़ ज़ुबैर अहमद गुलज़ारी साहब के बारे में भी आपको बता दूं कि गुलज़ारी साहब मारूफ़ मुहक्किक, मुतरजम और माहिर इंसाब हैं और बिलखसूस उनकी जो तहकीक है या उनकी तहकीक का जो तखस्सुस है वो उनकी अपनी बरादरी, उनकी अपनी कास्ट कौम झोझा के मुतल्लिक़ है। इस मुतल्लिक़ वो कई कुतुब लिख भी चुके हैं और कई तारीख़ी शवाहिद के ज़रिए कई हक़ाइक़ से उन्होंने पर्दा भी उठाया। यकीनन कुछ लोगों के लिए ये बरादरी या कास्ट जो है उसका नाम नया होगा, लिहाजा हम मुख्तसरन सिर्फ गुलज़ारी साहब की दीगर तसानीफ़ जो उनकी बरादरी के हवाले से भी शाया हो चुकी हैं उनके सिर्फ नाम आपको बता देते हैं, ताकि अगर कोई शख्स इस नस्ब के हवाले से भी तहकीक करना जाए तो वो ज़ुबैर अहमद गुलज़ारी साहब की इन कुतुब को मलहूज़ रखे। और इसके अलावा आपको ये अंदाज़ा भी होगा कि इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं उनका तहकीकी उसलूब क्या है और वो किस कदर उस मज़मून के हवाले से तारीख़ी हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। उनकी जो दीगर कुतुब हैं उनके मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ, इंशाअल्लाह हम फिर अपनी किसी वीडियो में उनकी तमाम कुतुब का जो है एक अजमाली तारुफ़, एक अजमाली खाका आपके सामने पेश करेंगे। चूँकि उन सब कुतुब का जो मज़मून है बुनियादी तौर पर वो झोझा बरादरी से मुतल्लिक़ है, लिहाजा बेहतर यही होगा कि हम उन सब कुतुब को एक जगह इकट्ठा करके और फिर उनका मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने पेश करें। आज की किताब यानी दो लाहौर, ये चूँकि थोड़ी सी उनके मौजू से हट कर थी और बिलखसूस उन दो
مختلف شہروں کی تاریخ کے متعلق تھی، لہذا اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کتاب کا تعارف الگ سے پیش کریں۔ ان کی دیگر کتب کا تعارف انشاءاللہ ہم پھر کسی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ البتہ ان کی دیگر کتب میں میرات مسعودی نسخہ جوجا شامل ہے، التحقیق شامل ہے جس کی ترتیب انہوں نے کی اور تفصیلی مقدمہ لکھا۔ اس کے علاوہ جوجا اور میرات مسعودی کا تجزیہ الگ سے ایک کتاب ان کی شائع ہوئی۔ پھر جوجا اور ضلع بلند شہر، اسی طرح انگریزی میں ان کی کتاب ریویلنگ دا ہسٹری آف جوجاز، پھر جوجا کی تاریخ اردو زبان میں، پھر تاریخ ہاشمیان بھی انہوں نے تحریر فرمائی، اور اس کے علاوہ یہی کتاب جس کا آج ہم تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی دو لاہور تاریخ کے آئینے میں۔ یہ مسئلہ کوئی آج کا تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ناموں کی مماثلت کے باعث کئی مسائل پیدا ہوتے رہے۔ بالخصوص اگر ہم شخصیات میں بھی دیکھیں تو ایک ہی نام کی مختلف شخصیات، اور بالخصوص جو مشاہیر ہیں، اہل علم و ادب ہیں، ان کی کتب کا آپس میں گڑمڑ ہو جانا، کئی کتب کا جو انتساب ہے، مصنف کوئی اور تھا لیکن اس کا انتساب کسی اور مصنف سے کر دیا گیا۔ شاعروں میں بھی ہم دیکھیں تو جہاں ہمیں تخلص کی مماثلت نظر آتی ہے، ایک ہی تخلص کے مختلف شعراء ہیں، اور بالخصوص اگر ان کا عہد بھی تقریباً ایک ہی ہو تو بعض اوقات ان کے اشعار، ان کی غزلیات، ان کا کلام آپس میں گڑمڑ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں تو یقیناً اور بھی مثالیں ہوں گی، دیگر ممالک میں بھی ایسی کئی مثالیں موجود ہوں گی۔ البتہ پاکستان کے حوالے سے ہی ہم بات کریں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک تو نہایت معروف شہر موجود ہے ساہیوال، جو کہ ضلع بھی ہے اور اسے ساہیوال ڈویژن بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اسی نام سے ضلع سرگودا میں بھی ایک قصبہ، ایک گاؤں جو ہے وہ ساہیوال کے نام سے موجود ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے ایک معروف شہر گجرات وہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ ضلع مظفر گڑھ اور تحصیل کوٹدو میں ایک قصبہ گجرات کے نام سے بھی ایک شہر آباد ہے، جہاں پر معروف آئل ریفائنری کمپنی پارکو بھی موجود ہے۔ لہٰذا یہ بھی آج ہم جس کتاب کا تعارف یعنی دو لاہور کا پیش کر رہے ہیں، یہ دونوں شہر بھی پاکستان میں ہی آباد ہیں۔ البتہ ایک تو وہی نہایت معروف تاریخی شہر لاہور ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا جو لاہور ہے وہ تحصیل ہے ڈسٹرکٹ سوابی کی، جو کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ کتاب کے تعارف کی طرف بڑھیں تو یہ کتاب پہلی مرتبہ 2019 میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ کتاب کا انتساب گلزاری صاحب نے معروف محقق، مترجم، ادیب جناب ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کے نام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب کے مختصر احوال زندگی جو ہیں وہ بھی تحریر فرمائے ہیں، یعنی ان کی پوری سوانے کا ایک خاکہ جو ہے، اجمالی خاکہ، وہ اس کتاب میں شامل ہے ابتدائی طور پر ایک صفحے کے اندر۔ اس کتاب کا جو پس ورق ہے وہ معروف شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار جناب امجد اسلام امجد نے تحریر فرمایا ہے۔ آگے چل کر ہم انشاءاللہ ان کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کتاب کی فہرست کی بات کریں تو ابتدائی طور پر حرف چند کے نام سے جناب ڈاکٹر عبدالغفار سمرو صاحب کا مختصر تعارفی تبصرہ اس کتاب کا حصہ ہے۔ اس کے بعد دیباچہ ہے، جس میں زبیر احمد گلزاری صاحب نے اس کتاب کی وجہ تالیف بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ مختصر کتاب کے بارے میں جو ہے معلومات فراہم کی ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ اس کتاب کی الگ سے بھی وجہ تالیف کتاب دو لاہور کے عنوان سے مختصر مضمون اس کتاب کے مصنف جناب زبیر احمد گلزاری صاحب کا موجود ہے، جس میں انہوں نے مزید تفصیل سے بھی یہ بتایا ہے کہ وہ اس موضوع کی طرف کیسے آئے، اور پھر اس کتاب کی تکمیل کے لیے انہوں نے کہاں کہاں سے منابع اکٹھے کیے، کس کس تاریخی کتاب کا مطالعہ کیا اور اس سے معلومات اکٹھی کیں اور آپس میں معلومات کا تقابل کیا، جغرافیائی طور پر دونوں شہروں کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں۔ بہرحال ہم آگے کتاب کے تعارف کے دوران آپ کو مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے۔ کتاب کو مجموعی طور پر تقریباً 9 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، اور آخر میں ایک ضمیمہ بھی موجود ہے۔ آپ کے پہلے باب کی بات کریں تو یہ معروف کتاب فتوح البلدان کے حوالے سے ہے، اور اس کتاب کے اندر جو تاریخی معلومات تھیں وہ اس میں درج ہیں اور ان کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا باب ہے اس میں کتاب حدود عالم کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ تیسرے باب میں احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم جو معروف کتاب ہے، اس سے بہت سی معلومات جو ہیں بالخصوص ان دونوں شہروں کے حوالے سے وہ اکٹھی کر کے شامل کی گئی ہیں۔ جو اس کتاب کا چوتھا باب ہے وہ معروف سائنسدان ریحان البیرونی کے حوالے سے ہے۔ البیرونی نے جو کتب تحریر کیں، جو تاریخی معلومات دیں،
اور بالخصوص وہ ان علاقوں میں بھی اگر آئے یا نہیں آئے یا تاریخی شواہد اس بارے میں کیا ہیں، ان کی کتب سے معلومات اخذ کر کے اس میں شامل کی گئی ہیں اور ان کا بڑی تحقیقی انداز میں تجزیہ بھی کیا گیا ہے، اور باقاعدہ اس میں مطلب البیرونی کی پہلی تحریر، دوسری تحریر، تیسری، چوتھی اور پانچویں، اسی طرح علاقہ تاکیسر کے بارے میں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی تحقیق، پھر آگے کشمیر کے بارے میں بھی، کیونکہ کشمیر میں بھی اس نام سے ملتا جلتا ایک علاقہ موجود ہے، اس کے بارے میں بھی معلومات درج ہیں۔ پھر انہوں نے مستشرقین کی تحریروں میں جو غلطیاں درائی تھی ان کے بارے میں بھی تفصیلاً تذکرہ موجود ہے اس کتاب میں۔ پھر پانینی اور لاہور صوابی والا، اس کے بارے میں معلومات ہیں۔ پھر 5واں باب ہے جو کہ معروف تاریخ کی کتاب تاریخ بہیقی کے بارے میں ہے، اور اس سے جو معلومات اخذ کی گئی ہیں ان کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ جو 6واں باب ہے وہ تاریخ گردیزی یا یعنی جسے زین الاخبار بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد انگریزی کتاب اینشینٹ جیوگرافی آف انڈیا، اس کے بارے میں ایک پورا باب ہے۔ اس کے بعد جو 8واں باب ہے وہ سلطان محمود آف غزنین از پروفیسر محمد حبیب، اس کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس کی جو معلومات تھی ان کے متعلق اس کتاب کے مصنف زبیر احمد گلزاری صاحب نے اپنی تحقیق کی روشنی میں مزید جو بھی کہیں اگر کوئی تاریخی اغلاط تھیں یا کوئی تاریخی حقائق تھے تو ان سے پردہ اٹھایا ہے۔ اور اس کا جو 9واں باب ہے وہ بھی ایک انگریزی کتاب دا لائف اینڈ ٹائم آف سلطان محمود آف غزنہ کے بارے میں درج ہے۔ اس کے بعد لاہور یعنی جو صوابی والا اور ویند جو ایک اور علاقہ، اس کے بارے میں کافی معلومات درج ہیں۔ اور پھر آخر میں انہوں نے اپنا ایک نتیجہ جو ہے جو بھی اخذ کیا، مختلف تاریخی منابع ماخذ جو بھی اکٹھے کیے، ان سے جو کچھ بھی نتائج اب تک ان کے تجزیے سے حاصل ہو سکے وہ زبیر احمد گلزاری صاحب نے الگ سے عنوان دے کر آگے تفصیلات میں درج کیے ہیں۔ پھر انہوں نے اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ جو کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے شائع ہوا، اس کے مطابق جو لاہور کی معلومات تھیں وہ بھی اس میں درج ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ گلزاری صاحب صرف کتب تک محدود رہے یا انہوں نے صرف کتب سے جو معلومات اکٹھی ہوئیں ان کا آپس میں تقابل کیا، بلکہ وہ خود بھی خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کی جو تحصیل لاہور ہے وہاں پر گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو کچھ تاریخ میں حقائق درج تھے، بالخصوص اس علاقے کے حوالے سے جو تاریخی شواہد تھے، جو مختلف جگہوں کے نام تھے یا جو جغرافیائی حدود اس کے درج کی گئی تھی، اس کا خود بھی جا کر وہاں مشاہدہ کیا۔ وہ سفر نامہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے، ہم آگے چل کر اس میں سے بھی کچھ مختصر اقتباسات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کتاب کے آخر میں 9 ابواب کے بعد ایک ضمیمہ بھی ہے۔ وہ ضمیمہ دراصل اردو لغت بورڈ کی طرف سے کتاب کے مصنف جناب گلزاری صاحب کے نام خط ہے، اور اس کے علاوہ اس کتاب کے مصنف زبیر احمد گلزاری صاحب نے جو اردو لغت بورڈ کو خط لکھا تھا اور ایک مختصر مقالہ اپنی برادری یعنی جھوجا کے حوالے سے تحریر کیا تھا، وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کتاب کے آخر میں نہایت اہم حواشی اور حوالہ جات جو ہیں وہ بھی درج کیے گئے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تکمیل میں کس قدر سخت اور دشوار گزار تحقیقی اسلوب اپنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کے آخر میں زبیر احمد گلزاری صاحب نے جو ضلع صوابی کی تحصیل لاہور کا دورہ کیا تھا اور وہاں خود گئے تھے اور کئی دن قیام کیا، وہاں کی کچھ تصویریں جو ہیں وہ بھی اس کتاب کے آخر میں موجود ہیں، یعنی اس کتاب کے آخر میں کچھ رنگین تصاویر بھی موجود ہیں جن سے ہمیں مزید ان کے سفرنامے کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغفار سمرو نے اس کتاب کی ابتدا میں ہی حرف چند کے نام سے ایک تعارفی تبصرہ تحریر کیا ہے۔ وہ اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں: موجودہ کتاب یعنی یہ 2 لاہور نہایت ہی اہم موضوع یعنی 2 لاہور کے تحت تاریخی لاہور جو کہ صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے، اور قدیم لاہور یعنی جو ضلع صوابی صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے کی شناخت کرنا اور اس سلسلے میں ضروری شواہد اور ثبوت فراہم کرنا ہے۔ عام طور پر سلطان محمود غزنوی کے حوالے سے لاہور پنجاب کا نام ذہن میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محمود غزنوی کا خاص نائب ایاز اسی لاہور میں مدفون ہے۔ محمود کے سنسکرت اور عربی میں کندہ شاہی سکے بھی وہاں سے ہی مضروب ہوئے تھے، لیکن یہ بھی بڑی حقیقت ہے وہ لاہور جو ہندو شاہیہ کا مرکز تھا اور ویند یعنی ہنڈ کے ساتھ واقع ہے، محمود غزنوی نے اس پر 399 ہجری یعنی تقریباً 1008 عیسوی میں حملہ کیا تھا اور اس کو فتح کیا تھا۔ کتاب کے مصنف زبیر احمد گلزاری صاحب اس کتاب کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں اور اس کتاب کی وجہ تالیف کچھ یوں بیان کرتے ہیں: عام طور پر اب لاہور کے نام آنے سے لاہور جو راوی کے کنارے آباد ہے مراد لیا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔
جبکہ دوسرا تاریخ سے جڑا قدیم لاہور دریائے سندھ کے مغربی کنارے جو اب ایک تحصیل کا درجہ رکھتا ہے اور ضلع صوابی خیبر پختونخوا پاکستان میں واقع ہے۔ اکثر تاریخ دانوں نے ایک ہی نام سے ان دو لاہور کی علیحدہ علیحدہ تاریخ اور جغرافیائی حیثیت کو تاریخ لکھتے ہوئے ملحوظ خاطر نہ رکھا، جس سے تاریخی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں۔ اس پیچیدگی کا سامنا راکم الحروف کو سالار مسعود غازی اور اپنے قبیلہ جھوجا کی تاریخ لکھتے ہوئے پیش آیا، اور اس سے میں نے یعنی مصنف نے یہ ارادہ کیا کہ اس مسئلے پر مزید تحقیق کر کے کتاب شائع کی جائے۔ اب آپ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب کے علاوہ بھی جناب زبیر احمد گلزاری صاحب نے تقریباً 7 کتب تحریر کی ہیں، جو کہ ان کی اپنی برادری، ان کی اپنی قوم کاسٹ جھوجا کے متعلق ہے۔ اور اس کتاب میں بھی جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ میرات مسعودی اور جھوجا کے دوران انہیں جو تاریخی حوالے سے کئی مسائل آئے ان دونوں شہروں کے بارے میں، وہی دراصل وجہ بنی اس کتاب کی تالیف کی بھی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کتاب کے پس ورق پر معروف شاعر، ادیب اور ڈرامہ نگار جناب امجد اسلام امجد کا جو تعارفی تبصرہ ہے وہ موجود ہے، لہٰذا آپ اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں: ان کی تحقیق یعنی زبیر احمد گلزاری صاحب کی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آپ کے اس موجودہ اور صوبہ پنجاب میں راوی کنارے واقع لاہور کے علاوہ بھی وطن عزیز میں ہی ایک اور لاہور نامی شہر پایا جاتا ہے، جو ضلع صوابی کی ایک تحصیل کے بطور موجود تو اب بھی ہے، مگر کم ہی لوگ اس کی تاریخی اہمیت سے واقف ہیں۔ گلزاری صاحب نے جن حوالوں، دستاویزات اور نقشوں کے ذریعے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے وہ انتہائی قابل قدر ہیں، اور ان کی اضافی خوبی مصنف کا خلوص اور انداز بیاں ہے، جس نے بظاہر علمی قسم کے ایک نزاعی موضوع کو بہت دلچسپ اور قابل مطالعہ بنا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری طرح اس کتاب کے دیگر قارئین بھی اس سے بھرپور طور پر لطف اندوز ہوں گے۔ کتاب کی وجہ تالیف اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ نے مختلف مشاہیر کی آراء تو سماعت فرمائیں، اس کے علاوہ اس کتاب کے مصنف کا بھی جو نقطہ نظر تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور کتاب کا بنیادی موضوع بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس موضوع پر کتاب ہے، وہ جیسا کہ وہ تو اس کے عنوان سے بھی ظاہر ہے۔ البتہ اب ہم کتاب کے اسلوب اور اس کے کچھ تخصص کے بارے میں اگر بات کریں تو ایک چیز تو اس میں یہ بہت اہم ہے کہ اس کتاب میں کیونکہ دونوں تاریخی شہروں کے بارے میں تفصیلات درج ہیں، اور کئی تاریخی منابع جن کو ہم بنیادی ماخذ کہتے ہیں، جو پرائمری سورسز ہیں، ان سے اس میں حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں۔ اور ایک اور جو اس کتاب کی میں سمجھتا ہوں انفرادیت ہے کہ عموماً کوئی بھی تحقیقی کتاب ہوتی ہے تو دیگر کتب سے اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں اور پھر ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ البتہ اس کتاب کی ایک خاصیت آپ کہہ لیں یا انفرادیت کہہ لیں، وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے دوسری کتب سے اقتباسات تو نقل کیے ہیں، لیکن ان کو منوعاً بالکل ان کا عکس لے کر، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کھینچ کے، وہ اس کے اندر پیسٹ کر دیا ہے۔ جیسا کہ یہ سامنے آپ کی کچھ چیزیں آ رہی ہوں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے جو دیگر کتب کے اقتباسات تھے وہ وہیں سے ان کے عکس لے کر یا ان کو سکین کر کے اس کتاب کے اندر پیسٹ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا اردو ترجمہ تحریر کر دیا تاکہ بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ اس کے علاوہ چونکہ دونوں شہروں کی جغرافیائی حدود کو بھی مقرر کرنا لازمی تھا، اور بالخصوص تاریخی شواہد جو ان دونوں شہروں کے ارد گرد موجود رہے، یا اس کا جغرافیہ کیا تھا، یا کون سی چیزیں جو ہیں ان دونوں شہروں کے آس پاس موجود تھی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فلاں جو تحریر لکھی گئی ہے وہ صوابی والے لاہور کے متعلق ہے، اور فلاں جو تحریر ہے وہ جو راوی کنارے آباد لاہور ہے وہ اس کے متعلق ہے۔ لہٰذا اس کتاب میں مختلف نقشے بھی شامل ہیں جن سے اس کتاب کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور نقشوں کے ذریعے ہمیں بات سمجھنے میں اور بالخصوص جو تاریخی شواہد ہیں اور جو تاریخی راستے تھے وہ سمجھنے میں بھی مزید آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اہم بات ہے جو اس کتاب کی اہمیت ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ زبیر احمد گلزاری صاحب نے تاریخ میں اب تک لاہور کے جو مختلف تلفظ رائج رہے ان کے بارے میں بھی تفصیلاً اس میں ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کس عہد میں لاہور کا کیا کیا نام رہا، اور کہاں تاریخ لکھتے ہوئے جو مصنفین تھے ان کو غلطی ہوئی، کہاں پر کس لاہور کا نام تھا لیکن اس میں غلطی در آنے سے یا غلط فہمی کے سبب اس میں دوسرے لاہور کا نام آ گیا، اور اس کی وجہ سے کئی آگے مسائل پیدا ہوئے، یا وہی چیزیں نقل در نقل کے تحت جو ہے وہ آگے بھی کتابوں میں آتی رہیں دیگر کتب کے حوالہ جات کے ساتھ۔ اس کے علاوہ انہوں نے جیسا کہ ہم نے فہرست کے دوران بھی آپ کو بتایا تھا کہ کتاب کا جو ہر باب ہے
وہ کسی ایک کتاب کے تجزیے پر اور اس پر تحقیقی تبصرے پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ انہوں نے زبیر احمد گلزاری صاحب نے ہر کتاب کے حوالے سے جہاں کہیں بھی کچھ معلومات گڑبڑ ہوئی ان دونوں شہروں کے حوالے سے ان کا تجزیہ کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کہاں کہاں پر مصنف سے غلطی ہوئی یا کہاں پر جو معلومات تھی وہ درست تھیں اور کہاں پر معلومات درست نہیں تھیں۔ اس سے ہمیں مزید بھی بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، چونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر شخص جس نے اپنے عہد میں کتاب لکھی اس نے اس وقت تک دستیاب ماخذ کی روشنی میں جو اسے ٹھیک لگا وہ اس نے لکھا، لیکن آج کل جیسا کہ ہم ایک جدید دور میں ایک جدید عہد میں رہ رہے ہیں اور بہت سے ماخذ منابع ہمارے پاس دستیاب ہیں، لہٰذا زبیر احمد گلزاری صاحب نے ان دونوں شہروں کے حوالے سے حتی الامکان جتنے بھی ماخذ دستیاب ہو سکتے تھے ان سب کو سامنے رکھا، ان کا آپس میں تقابل کیا، تجزیہ کیا اور پھر ان کو عوام کی آسانی کے لیے الگ الگ کر کے مختلف ابواب کی صورت میں اس کتاب کا حصہ بنایا۔ مزید آپ جب یہ کتاب خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس قدر تحقیق کے ساتھ تجزیہ کیا ہے اور جو بھی بات کی ہے وہ اپنے دلائل کے ساتھ ہی کی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بتایا تھا کہ آخر میں حوالہ جات اور حواشی پر مشتمل طویل فہرست بھی اس کتاب کا حصہ ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو تقریباً 288 حوالہ جات اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ یقیناً اس میں کچھ حوالہ جات رپیٹ بھی ہوئے ہوں گے، دوبارہ بھی آئے ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک مختصر کتاب کے اندر اس قدر حوالہ جات کا ہونا مصنف کے تحقیقی اسلوب کا بھی آئینہ دار ہے۔ ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے کہ گلزاری صاحب نے صرف مصنفین کی معلومات پر ہی نقد نہیں کیا، بلکہ جہاں کہیں کاتبین کی غلطی تھی وہ بھی انہوں نے واضح کی ہے، کیونکہ بعض مقامات پر وہ لکھتے ہیں اسی کتاب کے اندر کہ صرف ایسا ہی نہیں تھا کہ ان دونوں شہروں کی آپس میں تاریخ گڑبڑ ہو گئی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ کاتب نے لکھنے میں شہر کا نام یا کسی جگہ کا نام کچھ مختلف لکھ دیا یا پڑھنے والے نے اس کو صحیح نہیں پڑھا، غلطی، لہٰذا آگے نقل کرنے میں کچھ غلطی ہو گئی اور اس کے سبب تاریخ میں کئی مسائل پیدا ہو گئے۔ لہٰذا ہر جگہ انہوں نے مصنف پر ہی نقد نہیں کیا، بلکہ کاتبین کی بھی جہاں جہاں غلطیاں ان کو محسوس ہوئیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی کتاب کا کوئی نیا نسخہ یا نیا ایڈیشن شائع ہو گیا تو اس کے اندر وہ تصحیح کی گئی یا نہیں کی گئی، اور اگر نہیں کی گئی تو وہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی ہمیں بہت سی اہم معلومات اسی کتاب یعنی دو لاہور سے ملتی ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اس کتاب کے مصنف نے کئی تاریخی چیزوں کی درستی اپنی اس کتاب کے ذریعے کی ہے، جن پہ اگر تاریخ دان یا بالخصوص ان کتب کو دوبارہ شائع کرنے والے اگر اس کتاب کو ملحوظ رکھیں تو یقیناً مزید کچھ نہ کچھ اغلاط سے وہ کتاب پاک ہو سکتی ہے۔ کتاب کے آخر میں نتائج کے عنوان سے اس کتاب کا تقریباً ایک مکمل تجزیہ یا جو نتیجہ ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ یہ نتائج 3 صفحات پر مشتمل ہیں، لہٰذا یہ مکمل 3 صفحات پڑھنا تو مناسب نہیں ہوگا، آپ لوگ خود بھی جو اس کتاب تک رسائی حاصل کر سکیں تو وہ اس کا مطالعہ کریں، البتہ چیدہ چیزیں اس میں سے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں کہ بلازوری میں لاہور جو سوابی والا لاہور ہے کا ذکر املا الاحوار سے کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح حدود عالم میں لاہور وہی جو سوابی والا ہے اس کا ذکر جو املا لکھی ہے وہ لاہور سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح بشاری مقدسی میں جو لاہور وہی سوابی والا ہے اس کی املا لوار سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر آگے چل کے وہ مختلف علاقوں کے بارے میں بتاتے ہیں البیرونی کی تصانیف سے کہ انہوں نے مختلف شہروں کے فاصلوں کے ذکر کے تحت لوہاور کا ذکر مندھور کور قصبہ لوہاور کے ساتھ کیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت شہر لاہور راوی مشہور نہ تھا۔ اسی طرح کتاب الہند کے حوالے سے انہوں نے مزید بھی اس کے اندر تفصیلات درج کی ہیں، بالخصوص جو شہر لاہور معروف تاریخی شہر راوی کنارے آباد ہے اس کے متعلق، اور اس کے علاوہ سوابی والا جو لاہور ہے، سوابی کی تحصیل لاہور ہے، اس کے متعلق بھی معلومات درج ہیں۔ اسی طرح 6 باب میں تاریخ گردیزی یا زین الاخبار میں املا کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ لاہور کو تاکیشر کے ساتھ لکھا ہے، یہ لاہور کشمیر میں ہے، جیسا کہ کتاب الہند از البیرونی نے اپنی تحریر میں لوہاور اور تاکیشر کا ذکر اکٹھا کیا ہے، جہاں سے کلارجک کی برف پوش پہاڑیاں نظر آتی ہیں۔ زبیر احمد گلزاری صاحب جنوری 2019 میں خود بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی کی تحصیل لاہور گئے، اور وہاں انہوں نے کئی تاریخی مقامات کا جائزہ بھی لیا، اور جو مختلف تاریخ کی کتب میں اس کے حوالے سے معلومات درج تھیں
ان کو بھی دیکھا۔ ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں تبدیل ہوئیں، محل وقوع کافی تبدیل ہوا، جو جغرافیائی تاریخی شواہد تھے وہ بہت تبدیل ہوئے، لیکن گلزاری صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی وہاں کچھ نہ کچھ ایسے تاریخی شواہد موجود ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہی تاریخی شہر لاہور ہے جس کا مختلف کتب میں ذکر آیا۔ زبیر احمد گلزاری صاحب اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، یہ سفر نامہ تو ان کا طویل ہے، البتہ مختصر اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ راکم کی کتاب دو لاہور کا مسودہ تیار ہو چکا تو ضروری سمجھا کہ کتاب کی اشاعت سے پہلے لاہور صوابی اور ملحق تاریخی مقامات کا مشاہدہ کیا جائے اور قدیم تاریخ میں لکھے گئے مقامات کا عہد موجود میں جائزہ لیا جائے۔ لہذا اسلام آباد سے صبح ہی مورخہ 6 جنوری 2019 کو لاہور صوابی کے لیے روانہ ہو گیا اور دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر جی ٹی روڈ پر واقع جہانگیرہ شہر پہنچا جو صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ یہاں سے ایک سڑک لاہور صوابی کی جانب جاتی ہے، اس پر جہانگیرہ سے تورڈھیر کا فاصلہ تقریباً 8 کلومیٹر ہے۔ پھر جب وہ وہاں لاہور جو ضلع صوابی میں واقع ہے وہاں پہنچتے ہیں تو اس بارے میں لکھتے ہیں، اس کے بعد لاہور صوابی آ گئے اور تحصیل ہیڈ کوارٹر کے بورڈ کی تصویر لی جو کہ اس کتاب میں موجود ہے، جس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں تحصیل لاہور ہی لکھا ہے۔ لاہور کی املا وہی ہے جو لاہور راوی کی ہے، یعنی کہ جو لاہور راوی کنارے آباد ہے معروف تاریخی شہر، اس کی جو املا ہے یا اس کو جس طور لکھا جاتا ہے اسی طرح اس لاہور کو بھی لکھا گیا، یعنی سرکاری طور پر اردو میں لاہور کی املا سے ہی لکھا جاتا ہے، چھوٹا لاہور نہیں لکھا ہوا اور نہ ہی چھوٹا لاہور سرکاری نام ہے۔ البتہ کتبہ انگریزی میں لاہور صوابی کی املا لاہور یعنی انگریزی میں LAHOR ہے، جبکہ لاہور راوی کے اشارے موٹر وے پر املا لاہور یعنی LAHORE ہے، یعنی لاہور راوی کے لیے آخر میں ای اضافی ہے۔ اس کتاب کا ایک اور اہم حصہ اس کے آخر میں دی گئی وہ رنگین تصاویر ہیں کہ جب زبیر احمد گلزاری صاحب نے، اس کتاب کے مصنف نے، تحصیل لاہور ضلع صوابی کا دورہ کیا تو اپنے اس سفر کے دوران کچھ تصاویر بھی لی جو کہ اس کتاب کا حصہ ہیں۔ ان تصاویر سے بھی ہمیں مختلف تاریخی چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور مختلف علاقوں میں یا جہاں جہاں وہ گئے وہاں کے انہوں نے عکس لیے اور اس کتاب میں شامل کیا اور کئی چیزوں کا خود بھی وہاں جا کر مشاہدہ کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ جو تاریخ میں چیزیں موجود ہیں، کتب میں جو لکھی ہوئی ہیں، ان سے اور اب عہد موجود میں کس قدر فرق آ چکا ہے اور کس قدر تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ البتہ یہ بات حتمی ہے جو ضلع صوابی کی تحصیل لاہور ہے اس کی بھی تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے اور اپنی اس کی تاریخی اہمیت بہرحال قائم ہے۔ کتاب کے آخر میں ضمیمے کے طور پر زبیر احمد گلزاری صاحب کا ایک خط بھی موجود ہے جو انہوں نے اردو لغت بورڈ کو لکھا تھا اور اردو لغت بورڈ کا جوابی خط بھی موجود ہے۔ گلزاری صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی برادری جھوجا کے متعلق اور جو معلومات میں کچھ مسائل تھے، کچھ غلطی تھی، اس کے متعلق نشاندہی اپنے مقالے میں کی اور وہ اردو لغت بورڈ کو بھیجا تاکہ آئندہ جب کتاب شائع ہو تو اس میں وہ درستی کی جا سکے۔ معروف تاریخی شہر لاہور جو راوی کنارے آباد ہے اس کے متعلق تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، بالخصوص وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے تاریخی چیزیں اس سے مزید جڑتی گئیں اور وہ ایک معروف تاریخی شہر بن گیا، لہٰذا اس کے متعلق بہت سی کتب موجود ہیں۔ لیکن ضلع صوابی میں واقع تحصیل لاہور کے متعلق وقت کے ساتھ ساتھ معلومات تقریباً ناپید ہوتی گئیں، لہٰذا اس کتاب کے ذریعے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صوابی میں موجود لاہور کے متعلق جتنی بھی معلومات تھی ان کا دوبارہ سے احیاء ہوا، وہ دوبارہ سامنے آئیں اور گلزاری صاحب نے اپنی اس اہم کتاب دو لاہور کے اندر ان دونوں کے درمیان تقابل بھی کیا، معلومات کا تاریخی حوالے سے جائزہ بھی لیا اور بہت سے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، اور یہ کتاب ہر لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے۔ بالخصوص اس میں مختلف کتب سے جو اقتباسات نقل کیے گئے، نقشے دیے گئے ہیں، مختلف عربی عبارات کا اردو ترجمہ بھی شامل ہے، آخر میں تصاویر بھی موجود ہیں۔ تو یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم تاریخ سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے، تاریخ کے طلباء کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنی پھر کسی ویڈیو میں، پھر کسی پروگرام میں اس کتاب کے مصنف زبیر احمد گلزاری صاحب کی دیگر تصانیف جو کہ جھوجا برادری سے متعلق ہیں ان کا اکٹھا ایک اجمالی خاکہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی اس کتاب کا تعارف بھی پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی قیمتی آراء و تجاویز سے نوازتے رہیے گا، اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بتایا کہ ہمارے چینل سے جڑے رہیے، ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے اس کے اوپر،
اور اپنی تجاویز ہمیں دیں۔ اس کے علاوہ چینل کے نام کے سامنے جو بیل کا آئیکن ہے اسے ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی اطلاع فوراً آپ کو مل جائے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ کر مزید اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ فی الوقت اپنے میزبان حسیب احمد محبوبی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔